पापा आज़म पोप फ्रांसिस का रोज़ों के अयाम 2024 के लिए पैगाम। बियाबान में से खुदा हमें आज़ादी की तरफ राह दिखाता है। अज़ीज़ भाइयों और बहनों, जब हमारा खुदा अपने आप को ज़ाहिर करता है तो उसका पैगाम हमेशा आज़ादी का होता है। मैं खुदावन तेरा खुदा हूँ जो तुझे मुल्क मिस्र यानी जाए ग़ुलामी से निकाल लाया। बाहवाला खरूज की किताब 20वां बाब 2 आयत। कोहे सीना पर मूसा को दिए गए 10 अहकाम के ये पहले कलमात हैं। जिन लोगों ने उन्हें सुना उस खरूज से काफ़ी वाकिफ़ थे जिसके बारे में खुदा ने कलाम किया। उनकी ग़ुलामी का तजर्बा जो अब भी उन पर भारी था। बियाबान में उन्होंने 10 अहकाम आज़ादी के रास्ते के तौर पर पाए। हम उन्हें अहकामात कहते हैं ताकि उस मोहब्बत की ताकत पर ज़ोर दिया जाए जिससे खुदा अपने लोगों की तश्कील करता है। आज़ादी की बुलाहट एक तकाज़ा तलब मुतालबा है। इसका फौरी जवाब नहीं दिया जाता। इसे सफ़र के हिस्से के तौर पर बालिग होना होता है, बिल्कुल जिस तरह बियाबान में इसराइल अब भी मिस्र से जुड़े हुए थे, अक्सर माजी की आरज़ू करते थे और खुदावन और मूसा के ख़िलाफ़ कुड़कुड़ाते थे। आज भी खुदा के लोग एक जाबिराना जालिम ग़ुलामी से चिमटे रह सकते हैं जिसे पीछे छोड़ने का कहा गया है। हमें उन लम्हात में जब हम नाउमीदी महसूस करते एहसास होता है कि ये कितना सच है। बियाबान की तरह ज़िंदगी में भटकना और अपनी मंजिल के तौर पर वादा की हुई सरज़मीन की कमी रखना। रोज़ों के अयाम फ़ज़ल का मौसम है जिसमें एक बार फिर होशा नबी के बयान में हमारी पहली मोहब्बत की जगह बन सकता है। बाहवाला होशा नबी की किताब 2 बाब 16वीं से 17वीं आयत। खुदा अपने लोगों की तश्कील करता है। वो हमें हमारी ग़ुलामी को पीछे छोड़ने और मौत से ज़िंदगी तक फसा का तजर्बा करने के काबिल बनाता है। दुल्हे की तरह खुदावन हमें एक बार फिर हमारे दिलों में मोहब्बत के अल्फाज की सरगोशी करते हुए अपनी तरफ खींचता है। ग़ुलामी से आज़ादी की तरफ खरूज कोई ख़याली और तसव्वुराती सफ़र नहीं है। अगर हम भी अपने रोज़ों के अयाम को बेहतर तौर पर मनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी आँखें हकीकत को जानने के लिए खोलनी होंगी। जब खुदा जलती हुई झाड़ी से मूसा को पुकारता है तो वो फ़ौरन दिखाता है कि वो ऐसा खुदा है जो देखता है और सबसे बढ़कर कि वो सुनता है। मैंने अपने लोगों की जो मिस्र में है मुज़ल्लत देखी और उनकी फ़रियाद जो आमिलों की सख्ती के सबब से है सुनी, और चूँकि मैंने उनके दुख को मालूम किया, मैं उतरा हूँ कि उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊँ और इस सरज़मीन में निकाल कर अच्छे वसी मुल्क में जहाँ दूध और शहद बहता है। बाहवाला खरूज की किताब 3 बाब 7वीं से 8वीं आयत। आज भी हमारे बहुत से मज़लूम भाइयों और बहनों की चीखो पुकार और फरियाद आसमान तक उठती है। आइए हम अपने आप से पूछें, क्या हम उस फरियाद को सुनते हैं? क्या ये हमें परेशान करती है? क्या ये हमें तहरीक देती है? बहुत सी बातें
ہمیں ایک دوسرے سے جدا رکھتی ہیں۔ اخوت و الفت سے انکاری جو ہمیں ازل سے ہی ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ میرے لمپیڈوسا اٹلی ملاقات کے دوران میں نے بے حس عالمگیریت کا سامنا کیا۔ اس پر میں نے 2 سوالات پوچھے جو اور بھی زیادہ ضروری اور پرزور بن گئے۔ تو کہاں ہے؟ بحوالہ تکوین کی کتاب 3 باب 9 آیت۔ اور تیرا بھائی کہاں ہے؟ بحوالہ تکوین کی کتاب 4 باب 9 آیت۔ روزوں کے ایام کا ہمارا سفر تب ہی حقیقی اور ٹھوس ہوگا اگر ان 2 سوالوں کو ایک بار پھر سننے سے ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم آج بھی فرعون کی حکمرانی میں ہیں، حکمرانی جو ہمیں تھکا ہوا اور بے حس و لاتعلق بناتی ہے، ترقی کا ایسا نمونہ جو ہمیں تقسیم کرتا اور مستقبل سے محروم کرتا ہے۔ زمین، ہوا اور پانی آلودہ ہیں، لیکن ایسے ہی ہماری روحیں بھی آلودہ ہیں۔ یہ سچ ہے کہ بپتسمہ نے ہماری آزادی کا عمل شروع کر دیا ہے، پھر بھی ہمارے اندر غلامی کی ایک ناقابل بیان خواہش باقی ہے۔ واقف اور معمول کی اشیاء کی حفاظت کی طرف ایک قسم کی کشش ہماری آزادی کو نقصان پہنچاتی ہے۔ خروج کے بیان میں ایک اہم تفصیل یہ ہے کہ خدا سب دیکھتا ہے، وہ متحرک ہے اور آزادی بخشنا چاہتا ہے، جبکہ اسرائیل قوم ایسا نہیں چاہتے۔ فرعون خوابوں کو دباتا ہے، آسمان کا نظارہ روکنا چاہتا ہے۔ یہ ظاہر کر کے دکھاتا ہے کہ یہ دنیا جس میں انسانی وقار کو پامال کیا جاتا ہے اور مستند بندھنوں سے انکار کیا جاتا ہے، کبھی نہیں بدل سکتی۔ فرعون نے ہر چیز کو اپنی غلامی میں ڈال رکھا تھا۔ آئیں ہم پوچھیں، کیا میں ایک نئی دنیا چاہتا یا چاہتی ہوں؟ کیا میں پرانی دنیا کے ساتھ سمجھوتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں؟ میرے بہت سے بھائی بشپ کی اور بڑی تعداد میں امن اور انصاف کے لیے کام کرنے والوں کی گواہی نے مجھے بڑی شدت سے اس بات پر قائل کیا ہے کہ امید کی کمی کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، جو خوابوں کو گھٹا دیتی ہے اور جو اس خاموش فریاد اور پکار کو کم کرتی ہے جو آسمان تک پہنچتی ہے اور خدا کے دل کو متحرک کرتی ہے۔ یہ امید کی کمی غلامی کے لیے پرانی حسین اور دلکش یادوں کی طرح نہیں ہے جس نے اسرائیل کو بیابان میں مفلوج کر دیا اور اسے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ خروج میں خلل پڑ سکتا ہے۔ ہم اس حقیقت کی وضاحت اور کیسے کر سکتے ہیں کہ انسانیت عالمگیر اخوت و الفت کی دہلیز پر پہنچ چکی ہے اور سائنسی، تکنیکی، ثقافتی اور عدالتی ترقی کی سطح پر جو سب کے لیے وقار کی ضمانت دینے کے قابل ہے، لیکن پھر بھی عدم مساوات اور تنازعات کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ خدا ہم سے کبھی بھی نہیں اکتاتا۔ آئیں ہم روزوں کے ایام کا خیر مقدم اس عظیم موسم کے طور پر کریں جس میں وہ ہمیں یاد دلاتا ہے، میں خداوند تیرا خدا ہوں جو تجھے ملک مصر یعنی جائے غلامی سے
نکال لایا۔ بحوالہ خروج کی کتاب 20واں باب 2 آیت۔ روزوں کے ایام توبہ اور تبدیلی کا موسم ہے۔ یہ آزادی کا وقت ہے۔ جیسا کہ ہر سال روزوں کے ایام کے پہلے اتوار پر ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح روح القدس کی ہدایت سے بیابان کو لایا گیا تاکہ اپنی آزادی میں آزمایا جا سکے۔ مجسم بیٹا ان 40 دنوں کے دوران ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ فرعون کی طرح حکمرانی کے تابعدار نہیں، بلکہ ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا مرتبہ عطا کرتا ہے۔ بیابان وہ جگہ ہے جہاں ہماری آزادی ایک شخصی فیصلے میں پختہ ہو سکتی ہے کہ ہم دوبارہ غلامی میں نہ گریں۔ روزوں کے ایام میں ہم انصاف کے نئے پیمانے اور ایک برادری ہیں جس کے ساتھ ہم اس راہ پر آگے بڑھ سکتے ہیں جسے ابھی تک نہیں اپنایا گیا ہے۔ البتہ اس میں جدوجہد شامل ہے، جیسا کہ خروج کی کتاب اور بیابان میں یسوع کی آزمائشیں ہمیں واضح کرتی ہیں۔ خدا کی آواز جو کہتی ہے، تو میرا بیٹا ہے المحبوب۔ بحوالہ مقدس مرکز کی انجیل 1 باب اس کی 11ویں آیت۔ اور تیرے لیے میرے حضور کوئی دوسرا معبود نہ ہو۔ بحوالہ خروج کی کتاب 20واں باب اس کی 3 آیت۔ کو دشمن اور اس کے جھوٹ کی طرف مخالفت کی گئی ہے۔ فرعون سے بھی زیادہ ہمیں ان باتوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے جو ہم اپنے لیے بناتے ہیں، اور ہم انہیں ہمارے اندر بولنے والی آواز سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے زیادہ طاقتور ہونے، سب کی نظروں کے مرکز میں آنے، دوسروں پر غلبہ اور قبضہ حاصل کرنے۔ ہر انسان اس بات سے واقف ہے کہ یہ ورگلانے والا جھوٹ کتنا دلکش ہو سکتا ہے۔ کئی انسان اس راہ پر چلتے ہیں۔ ہم دولت سے، مخصوص منصوبوں، خیالات سے، مقاصد اور اہداف سے، اپنے عہدے سے، ایک روایت سے، حتیٰ کہ بعض افراد سے منسلک ہو سکتے اور چمٹ سکتے ہیں۔ وہ ہمیں آگے بڑھنے کی بجائے مفلوج کر دیتے ہیں۔ سامنا کرنے کے بجائے وہ تنازعات اور کشمکش پیدا کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ایک نئی انسانیت بھی ہے، پست حالی، حقیر اور عاجز لوگوں کی، جو جھوٹ کی رغبت کے آگے نہیں جھکے، جبکہ وہ جو بتوں کی عبادت اور خدمت کرتے ہیں وہ انہی جیسے ہو جاتے ہیں، گونگے، بہرے اور حرکت نہ کر سکنے والے۔ بحوالہ مزامیر کی کتاب مزمور 114 اس کی 4 آیت۔ روح کے غریب کشادہ، افراخ اور تیار ہیں، نیکی اور اچھائی کی خاموش قوت جو دنیا کو شفا بخشتی اور قائم رکھتی ہے۔ یہ عمل کرنے کا وقت ہے، اور روزوں کے ایام میں عمل کرنے کا مطلب رک جانا بھی ہے۔ خدا کا کلام حاصل کرنے کے لیے دنیا میں قائم ہونا، زخمی بھائی بہن کو دیکھ کر نیک سامری کی طرح رک جانا، خدا سے محبت اور ہمسائے سے محبت ایک ہی محبت ہے۔ دیگر معبودوں کو
نہ رکھنا خدا کی حضوری میں قائم رہنا ہے جو ہمسائے کی صورت میں موجود ہے۔ دیگر معبودوں کو نہ رکھنا خدا کی حضوری میں قائم رہنا جو ہمسائے کی صورت میں موجود ہے۔ اس وجہ سے دعا، خیرات اور روزہ 3 غیر متعلقہ اعمال نہیں ہیں، بلکہ یہ کشادگی اور خود کو خالی کرنے کی ایک ہی تحریک ہے، جس میں ہم ان بتوں اور معبودوں کو باہر نکال پھینکتے ہیں جو ہمیں کمزور کر دیتے ہیں، اور وہ وابستگیاں جو ہمیں قید کرتے ہیں، تب ہی برباد اور تنہا دل بحال ہوگا۔ لہٰذا رفتار کم کریں اور رکیں۔ زندگی کی وہ وجدانی جہت جسے روزوں کے ایام میں ہمیں دوبارہ دریافت کرنے میں مدد کرتے ہیں، جو نئی توانائیاں جاری کرے گی۔ ہم خدا کی موجودگی میں بھائی بہن اور ایک دوسرے کے لیے زیادہ حساس بن جاتے ہیں۔ دھمکیوں اور دشمنوں کی بجائے ہم ساتھیوں اور ہم راہ اور ہم سفر کی تلاش کرتے ہیں۔ یہ خدا کا خواب ہے، وعدے کی سرزمین جس کی طرف ہم سفر کرتے ہیں جب ہم اپنی غلامی کو چھوڑ چکے ہیں۔ کلیسیا کی اجتماعیت کی شکل جسے ہم ان سالوں میں دوبارہ دریافت کر رہے اور کاشت کر رہے ہیں، یہ تجویز کرتی ہے کہ روزوں کے ایام اجتماعی اور اشتراکی فیصلوں کا بھی وقت ہے۔ چھوٹے اور بڑے فیصلے جو معمول کے برعکس ہیں، فیصلے جو افراد اور تمام پڑوس کی روزمرہ زندگیوں کو تبدیل کرنے کے قابل ہوں۔ مثلاً ہم کس طریقے سے مال جمع کرتے ہیں، کیسے کائنات کی دیکھ بھال کرتے اور ان لوگوں کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو چھپتے اور ترک کیے گئے ہیں یا جو حقیر سمجھے جاتے ہیں۔ میں ہر مسیحی برادری کو صرف یہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ اپنے اراکین کو طرز زندگی پر نظر ثانی کرنے، معاشرے میں اپنی موجودگی اور اس کی بہتری اور بہبود کے لیے ان کے تعاون کے لیے مخصوص لمحات فراہم کریں۔ افسوس ہم پر اگر ہماری مسیحی ریاضت اور توبہ اس قسم کی توبہ سے مشابہت رکھتی ہو جس نے مسیح کو بے دل اور مایوس کیا۔ وہ ہمارے لیے بھی یہ کہتا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں۔ بحوالہ مقدس متی کی انجیل 6 باب اس کی 16ویں آیت۔ اس کے برعکس دوسروں کو خوشی بھرے چہرے سے دیکھنے دیں، آزادی کی خوشبو حاصل کرنے دیں اور اس محبت کا تجربہ کرنے دیں جو ہر چیز کو نیا بناتا ہے، سب سے چھوٹے اور ہمارے قریب ترین لوگوں سے شروع کر کے۔ یہ ہماری ہر مسیحی برادری میں ہو سکتا ہے، اس حد تک کہ روزوں کے یہ ایام تبدیلی کا وقت بن جائیں۔ پریشان کہ انسانیت تخلیقی ہونے کو اور نئی امید کی چمک دیکھے گی۔ مجھے وہ بات بیان کرنے دیں جو میں نے ان نوجوانوں سے کہی تھی جن سے میں گزشتہ موسم گرما میں عالمی یوتھ ڈے کے موقع پر لزبن پرتگال میں ملا تھا۔
ڈھونڈنے کے عمل کی تلاش کرتے رہیں اور خطرہ مول لینے کے لیے تیار رہیں۔ اس وقت ہمیں بہت زیادہ خطرات کا سامنا ہے۔ ہم بہت سے لوگوں کی دردناک التجا و پکار سنتے ہیں۔ در حقیقت ہم تیسری عالمی جنگ کا سامنا کر رہے ہیں جو حصوں میں لڑی جا رہی ہے۔ پھر بھی ہمیں اپنی دنیا کو دیکھنے کا حوصلہ ملتا ہے، اس کی موت کی حالت میں نہیں بلکہ جنم دینے کے عمل میں، انجام میں نہیں بلکہ تاریخ کے ایک عظیم نئے باب کے آغاز میں۔ ہمیں ایسا سوچنے کی ہمت چاہیے۔ یونیورسٹی کے طلباء و طالبات سے خطاب، 3 اگست 2023۔ یہ تبدیلی کی ہمت ہے جو ہمیں غلامی سے نکلنے سے پیدا ہوتی ہے۔ ایمان اور محبت کے لیے امید سے اس چھوٹی بچی کا ہاتھ تھامو۔ وہ چلنا سکھاتے ہیں اور ساتھ ہی اسی وقت وہ انہیں آگے لے جاتی ہے۔ میں آپ سب کو اور آپ کے روزوں کے ایام پر برکت دیتا ہوں۔ پوپ فرانسس۔ روم، مقدس یوحنا لاطرن، 3 دسمبر 2023، آمد کے پہلے اتوار پر جاری کیا۔